नाजरीन, सैयद मुनव्वर हसन साहब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद हैं। वो गुफ्तगू फरमा रहे थे, ये जो बिल कांग्रेस में पेश किया गया है, इसमें जो है डेमोक्रेट्स और अपना सारी पार्टीज उनकी शामिल होके उनके जनाब बिल लेके आए हैं। और डू मोर का मुतालबा क्या है? 40,000 लोगों की कुर्बानियां हम पहले दे चुके हैं, मईशत हम अपनी कुर्बान कर चुके हैं, अपने ही लोगों को अपने ही मुल्क में मारा जा रहा है, अपने ही इलाकों को हमारी ही फोर्सेस से फतह करवाया जा रहा है। और नेटो जो मजालम ढा रहे हैं बॉर्डर पे, उसका एक जो है अलहदा से एक हम मीडिया पे हमेशा आप सुनते रहते हैं, देखते भी रहते हैं, मीडिया एक्सपोज करता रहता है। सैयद मुनव्वर हसन साहब से पूछते हैं कि वो इसको किस तरह से देखते हैं। जी सर। यानी अगर आपका सवाल ये है कि इनका जो कंडक्ट है विदावी पाकिस्तान और नेटो, जी देखिए ये जो मिलिट्री ऑपरेशन है, ज़ाहिर है कि अमेरिका की फरमाइश पर ही है। मिलिट्री ऑपरेशन के नतीजे में आवाम में और फौज में एक मिसट्रस्ट पैदा होता है, एक खलीज पैदा होती है जो वसी से वसीतर होती जाती है जी। और ये जो आपके अल्फाज अगर मुस्तार लूँ कि हमारी बंदूकें ही हमारे सीने पर अगर तानी जाएंगी, यानी सुबह सरहद में बाद इलाकों में लोगों को 3 मरतबा हिजरत करनी पड़ी। इस वक्त बाड़ा से और खैबर एजेंसी से तकरीबन 3.5 लाख लोग हैं जिन्होंने हिजरत की है, घर से बेघर हुए हैं, दरबदर हुए हैं, उनके बच्चों का कोई मुस्तकबिल नहीं है, ख़त्म हो गया है, उनके कोई तालीम नहीं है, कोई सेहत की स्कीम नहीं है, उनके मुस्तकबिल ताराज हो चुके हैं और कोई बज़ाहिर इम्कान भी नज़र नहीं आता। आर्जी तौर पर नौशेरा और उसके गिरदुलमा में जहाँ उन्होंने पनाह ली है, वहाँ कुछ लोगों ने, हमने भी स्कूल कायम किए हैं, हमने भी अस्पताल कायम किए हैं, लेकिन लोगों को बेदखल करना और उनको हर हवाले से मायूस कर देना जो है, ये मिलिट्री ऑपरेशन का शाखसाना है जी। और इसीलिए ये बात बहुत ज़रूरी है कि हम सबको इस पर दबाव बढ़ाना चाहिए कि आर्मी के चीफ साहब मिलिट्री ऑपरेशन की कोई बैलेंस शीट पेश करें, कोई ऑडिट रिपोर्ट लोगों के सामने लाएं, बताएं कि मिलिटेंसी कितनी थी और इंसर्जेंसी कितनी थी, ऊपर काउंटर इंसर्जेंसी के नतीजे में क्या मिला है हमको, हमारी झोली में कुछ है भी या नहीं, सिवाय नफरतें हैं और सिवाय नारे हैं और महज ISPR के प्रेस रिलीज है कि जो हमारे हिस्से में आए हैं। तो इसलिए ये चीज़ तो ऐसी है, हकीकत तो सामने आए ना जी, सामने आने। मेरे नज़दीक ये जो वार ऑफ टेरर है उसी का नतीजा मिलिट्री ऑपरेशन है, वार ऑफ टेरर ही का नतीजा मिसिंग पीपल है और वार ऑफ टेरर ही का नतीजा ड्रोन अटैक्स जी। ड्रोन अटैक्स के अंदर भी 99% इनोसेंट लोग ही मरे हैं, क्योंकि इस तरीके से तो बड़ी बड़ी जंगों के अंदर भी टारगेट किलिंग फिदाई हमलों से नहीं हुआ करती, नामुमकिन है कहीं पर। ये इसको जो अगर टारगेट किलिंग कहते हैं तो ये बिल्कुल धोखा और फरेब है अमेरिकन का, लेकिन है इसलिए कि फौज ने भी उसको तस्लीम किया हुआ है। हालांकि फिदाइया के चीफ ऑन रिकॉर्ड ये बात कह चुके हैं कि हमारे अंदर ये इस्तेदाद और सलाहियत है कि हम ड्रोन अटैक्स को ख़त्म कर सकते हैं, वापस लौटा सकते हैं। तो अगर वो उसके बावजूद कुछ नहीं करते और सियासी हुकूमत जो है उसके बारे में तासुर ये है कि इसलिए मुंह में घुघनियाँ डाले बैठे है कि इन्होंने इजाज़त दी उनको ये काम करने की, और वो कभी कभी कह देते हैं कि बगैर इजाज़त काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये इस कदर बेशर्म, बेहया और ढीठ किस्म के लोग हैं, इंसानी हमदर्दी भी इनको छू कर नहीं गई है और अपने कहे पर अमल करने की सलाहियत से भी ये लोग महरूम हैं। तो ये तमाम चीज़ें मिल मिलाकर जो मंजरनामा पेश करते हैं वो पाकिस्तान की फ़ौज को भी कमज़ोर करने का मंजरनामा है और पाकिस्तान के अवाम के एतमाद को भी फ़ौज पर से शैटर करने की बात। अच्छा, पिछले दिनों कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे मेरे नज़रों से गुजरे जो मैंने पढ़े भी, जो तालिबान के बारे में कुछ तहरीरें, कुछ अमेरिकन, जो मैं तो अमेरिका को दहशतगर्द समझता हूँ, जो मेरा नज़रिया है। अब अवाम हमारे भी उनके सामने भी अमेरिका जो है वो बहुत हद तक एक्सपोज हो चुका है। मुझे मेरे प्रोग्राम्स में लाइव कॉल्स आती हैं, वो यही पूछते हैं कि खुदारा हमें ये बताएं, हमें हमारे सामने लेके आएँ कि जब ये ड्रोन हमला करते हैं तो जिसको परवेज़ मुशर्रफ साहब भी कहा करते थे कि जी कुछ साथ, वो अपने अल्फाज, मैं तो वो करना नहीं चाहता क्योंकि इंसानियत की, मैं समझता हूँ ये इससे बड़ी तजलील कोई नहीं, जिसको कलेक्टरल डैमेज कहा जाए तो ये वो उससे बड़ी जो है वो इंसानियत की तौहीन नहीं है। तो वो जो हमारे मुसलमान भाई, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन जिनके ऊपर ये मज़ालम ढाए जाते हैं, तो ये कितने के दहशतगर्द वहां पे इन्होंने मार लिए हैं, कितने के दहशतगर्द इनके काबू आए हैं? क्या आज तक कोई अगर दहशतगर्द नहीं तो वो बेगुनाहों को क्यों मार रहे हैं? ये एक सवाल है। और जिन लोगों को पता था कि मैं आज आपका इंटरव्यू कर रहा हूं, ये उन्होंने आपके लिए ये सवाल छोड़ा है।
یہ سوال بالکل جسٹیفائڈ ہے، اور امریکہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے بعض لوگوں کو، کیونکہ یہ بھی خیال ہے کہ بڑی سویلائز قوم ہے، بڑے لٹریٹ لوگ ہیں، بہت پڑھے لکھے دانا بینا لوگ ہیں، اور ان تمام چیزوں سے واقف ہیں، اور ان ہیومن ٹریٹمنٹ تو وہ کر ہی نہیں سکتے، اس لیے بھی یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا دو کاؤنٹس کے اوپر دو نکات ایسے ہیں۔ ایک تو پاکستان کا یہ بڑا قصور ہے کہ ہم نے کوئی اسلامی نظام وغیرہ قائم نہیں کیا، اور ہم عدل و انصاف سے بہت دور کہیں جا کر بس گئے ہیں، شریعت کا نام لیتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ لیکن یہ بطور نعرے کے موجود ہے، بطور عقیدے کے موجود ہے۔ آدمی بے نمازی ہو لیکن نماز کی قدر کرتا ہے، یہ بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمانوں کا۔ جی ہاں، اور یہ حقیقت ہے کہ مذاق اڑائے کوئی نماز کا تو سب سے زیادہ بے نمازی اس کو چمٹے گا اور اس کی خبر بھی لے گا۔ تو اس لیے ہمارا جو اسٹانس ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس اسٹانس سے بھی یہ اسٹانس بھی ہم سے چھین لینا چاہتے ہیں۔ یعنی پاکستان کا جو اسلامی تشخص ہے وہ بھی چھین لینا چاہتے ہیں، جس کے نتیجے میں جہادی تشخص پیدا ہوتا ہے، اور جس کے نتیجے میں انڈیا کے مقابلے میں ہمیشہ جنگ کرتے رہنے۔ اور دوسری چیز ہمارا ایٹمی پروگرام ہے۔ یہ جو کچھ بھی کارروائیاں کر رہے ہیں اس کے نتیجے میں اتنا پینک پھیلا دینا چاہتے ہیں، اتنی انارکی بڑے پیمانے پر، انڈسپلن اور ڈس آرگنائزیشن اور آپا دھاپی کا کلچر فروغ دینا چاہتے ہیں، اور اس کی ٹوپی اس کے سر اور اس کی ٹوپی اس کے سر، کہ اس کے نتیجے میں خود یہ بات کہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو گیا ہے، غلط ہاتھوں میں جانے والا ہے، ملیٹنٹس کے ہاتھ لگنے والا ہے، اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں دے دیے جائے، یعنی امریکہ کے کنٹرول میں دے دیے، تاکہ بھارت بھی تالیاں بجائے اور اسرائیل بھی کہے کہ ویل ڈن، یہ بالکل ٹھیک فیصلہ۔ تو یہ جو کچھ کر رہے ہیں اس میں یہ دونوں مقاصد کو شکست دینا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کو پتہ نہیں کیوں اس بات کا اندازہ اب تک نہیں ہو سکا کہ جہاں تک اسلام کا اور شریعت کا اور اسلامی نظام کا معاملہ ہے، اس کی لے تو زیادہ تیز ہو رہی ہے، اور انقلاب کے حوالے سے بھی لوگ اس پر بات کرنے لگے، اس کی لو پہلے سے زیادہ اونچی ہو گئی، اور ان گنت لوگ ہیں جن کو بظاہر کوئی دلچسپی ایز سچ اسلامی نظام سے نہیں ہے اور اس کی تفصیلات بھی نہیں جانتے ہیں، وہ بھی یہ پوچھنے لگے کہ انقلاب کب آئے گا اور کیسے آئے گا۔ بالکل درست بات ہے، یہ لوگوں کی زبان پہ بات آ گئی ہے۔ ہاں، یعنی جس طرف دھکیلنا چاہتے ہیں لوگ اس طرف نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو رہی ہیں۔ اچھا، نہیں، اس کا یہ بھی ہے نا، ایک آپ دیکھیں کہ یا تو یہ ہمیں کوئی سوئی چبھو کے ہماری غیرت کی زندگی دیکھتے ہیں کہ یہ زندہ بھی ہیں، روانی ہے، ان میں غیرت کی نہیں ہے۔ آپ دیکھیں افغانستان، ایک طرف تو یہ سلالہ والا واقعہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے کچھ ہی روز بعد یہ وہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کیسے دیکھتے ہیں ہمارے یہ جو جذبات ہیں مسلمانوں کے، ان کو بھڑکانے کی تو مزید یہ کوششیں کر رہے ہیں، خود بھڑکاتے ہیں۔ یہ کیوں ایسا کیوں کرتے ہیں؟ یہ ویسے تو بنیادی بات پھر وہی ہے کہ یہ شکست کھا چکے ہیں، جھجلائے ہوئے ہیں، مشتعل کیفیت کے اندر ہیں، اور یہ ان رویوں کو اپنانا چاہتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں آپ بھی ضرورت سے زیادہ مشتعل ہو کر اس ٹریک کے اوپر آ جائیں جس پر وہ پہلے سے موجود ہیں، اس وکٹ پر آ کر کھیلنے لگیں۔ حالانکہ مسلمانوں نے پیشنس کا بھی مظاہرہ کیا ہے، اور نظر آتش کرنے والے جتنے واقعات قرآن کے یا خاکے بنانے والے اور کارٹون بنانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہیں، اس کو مسلمانوں نے مغربی دنیا میں بھی استعمال کیا ہے اپنے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لیے، جی، اسلام کے بارے میں لوگوں کو حق اور سچ بتانے کے لیے، اور اپنے اعتدال پسند ہونے اور حالات کے اندر صبر اور حوصلے سے کام لینے کے لیے اس کو استعمال کیا ہے۔ تو اس لیے یہ تو اب ان ہتھ کنڈوں پر اتر آئے ہیں، ان اوچھی حرکتوں پر اتر آئے ہیں کہ جس کے بعد یہ کہنا ہی مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ سویلائزڈ لوگ ہیں، مہذب لوگ ہیں اور دانا بینا لوگ ہیں۔ تو اس لیے ان کا اس طریقے کی حرکتوں پر اتر آنا اس بات کی بھی دلیل ہے کہ یہ شکست سے دوچار ہیں اس عسکری دائرے میں جہاں ان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ایجادات 7ویں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں۔ یعنی جتنے لاکھوں ٹن بارود کی برسات انہوں نے افغانستان پر کی ہے، اس کے نتیجے میں تو ایک ایک افغان کو 10 مرتبہ مر جانا چاہیے۔ اچھا، یہاں ایک سوال یہ میں بڑا لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا جواب ضرور دیں کہ یہ دیکھنے والی بات ہے، یہ سوچنے والی بات ہے، دنیا کے سامنے لانے والی بات ہے کہ کتنے بڑے بڑے وہاں پہ لوگ ہیں، کن کو مارنے کے لیے اتنا اسلحہ جا رہا ہے، اور یہ کتنی فورسز وہاں پہ موجود ہیں، اور کتنے بیچارے مٹھی بھر مسلمان ہیں، ان کو یہ اس طرح مارنے کے لیے پوری دنیا اکٹھی ہوئی ہے نیٹو کی صورت میں۔ اور کیا امریکنز کو یہ زیب دیتا ہے کہ ایک طرف وہ اپنے ہیومن بینگ ہونے کی بات کرتا ہے، اپنے جناب ہمدردی جتاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ، ایک طرف وہ اس طرح کے اقدام اٹھا رہا ہے؟
دیکھیے اس وقت دنیا کی 55 سے 60% فوج افغانستان میں ہے جی. سارے سوفسٹیکیٹڈ ویپنز کے ساتھ، آرمز اور ایمونیشن کے ساتھ، بہترین ڈسپلنڈ آرمیز کے ساتھ دنیا کی 55-60% فوج تقریباً 11 سال سے افغانستان میں، اور مقابلہ وہی بقول آپ کے نہتے اور بے سر و سامان لوگوں سے ہے جن کے پاس ٹراؤزرز بھی نہیں ہیں، جن کو پہنے بغیر یہ جنگ بھی نہیں لڑ سکتے. شاید ان کے پاس گن بھی وہ ہوتی ہے جو اپنی بنائی ہوئی ہوتی ہے درے کی. تو اس اعتبار سے ہم نے بہت پہلے 80s کے اندر جب یہ نعرہ لگایا تھا اور سنا تھا کہ سوشلزم کا قبرستان افغانستان افغانستان، تو ہمارے لیفٹ کے جتنے لوگ اس سوسائٹی میں تھے، بالخصوص نیب کے نیشنل پارٹی کے لوگ بڑا مذاق اڑاتے تھے کہ سوشلزم کا قبرستان وہ بھی افغانستان. اب حقیقت یہ ہے کہ کوئی یہ نعرہ تو نہیں لگاتا کہ امریکہ کا قبرستان افغانستان افغانستان، لیکن حقیقت پر مبنی یہ بات ہے کہ امریکہ کی بصیرت و بصارت کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. امریکہ کی دور اندیشی دوربینی کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. امریکہ کی سائنس اور ٹیکنالوجی کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. امریکہ کی ایجادات کا اور اس کی تہذیب کا قبرستان افغانستان بن چکا ہے. بالکل میں بھی حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی. سر کی آنکھوں سے آدمی دیکھ سکتا ہے، اپنے کانوں سے سن سکتا ہے کہ کس کیفیت سے سارے لوگ گزر رہے ہیں. یہ ٹھیک ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا آپ کا نہیں ہے جی، وہ غیروں کا ہے جی. وہ ابھی کبھی کبھی تجزیے میں یہ بات کہتا ہے کہ امریکہ نے بڑا لوز کیا ہے اور آئندہ بھی وہ فوجیں وہاں سے نہیں ہٹائے گا تاکہ جب تک گین نہ کر لے، لیکن جتنا لوز کیا ہے اس سے زیادہ لوز کرنے کے لیے اپنی فوجوں کو وہاں پر رکھے گا. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے بھی نہتے ہوئے سر و سامان لوگ تھے جنہوں نے برطانیہ کو شکست دی تھی، اس کے بعد بھی نہتے ہوئے سر و سامان لوگ تھے جنہوں نے سوویت یونین کو شکست دی تھی. لیکن یہ تاریخ آپ کی شروع ہوتی ہے بدر کے میدان سے، جہاں بالکل ہی نہتے ہوئے سر و سامان لوگ تھے اور گنتی کے چند 313 تھے اور پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے، کئی وقت کے فاقے سے تھے، وہ پیروں کو جن ایمان کی طاقت نہ تھی لیکن جسم پر چیسڑے لگے ہوئے تھے، اور 1000 کا سے بڑا لشکر موجود تھا جنہوں نے جنگیں لڑی اور جنگیں جیتی تھیں. اور وہ یہ چلاتے ہوئے آئے تھے کہ مسلمانوں کو بتائیں گے جنگیں لڑی کیسے جاتی ہیں اور جیتی کیسے. اس لیے آپ کی تاریخ ہی وہاں سے شروع ہوتی ہے بدر سے، اور جب تک اس تاریخ کو آپ دہراتے ہیں کامیابی سے ہمکنار ہوتے ہیں. اور امریکہ اور روس اور برطانیہ شکست سے دوچار ہوتے ہیں. اچھا، آپ جیسا کہ آپ نے بڑی خوبصورتی سے بیان کیا اور لوگوں کو اس بات کی خبر بھی ہوگی کہ دراصل یہ امریکہ چاہتا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں. قطعاً جو نظر آتا ہے وہ نہیں ہے. جس طرح سے وہ مسلمانوں کو دہشت گرد قرار دے کے پوری دنیا میں وہ بدنام کرنا چاہتا ہے، لیکن بدنام وہ خود ہو رہا ہے. جیسے عراق میں آپ نے دیکھا کہ وہ چڑھ دوڑے اور کیمیائی ہتھیاروں کا نام لے کے، اور وہاں سے کچھ بھی نہیں نکلا اور بعد میں انہیں خفت اٹھانا پڑی. لیکن ان کی شاید سرشت میں یہ بات ہے، ایک عنصر ہے جو بے غیرتی کا ایک بہت بڑا ان کے اندر ایک پایا جاتا ہے. اچھا، پچھلے دنوں آپ کی نظر سے گزرا ہوگا واشنگٹن پوسٹ کے ڈیوڈ ایگنیشن جو ہیں ایسوسیٹ ایڈیٹر، ٹھیک ہے جی، انہوں نے ایک سٹوری چھاپی ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 2010 میں ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں اشفاق پرویز کیانی صاحب کی اوباما سے ملاقات ہوئی، اور اس میں انہوں نے کہا کہ اپنے تحفظات کا اظہار کیا چیف آف آرمی سٹاف نے. انہوں نے کہا کہ آپ جو امریکہ وہ ہمارے، جس طرح سے آپ پورا تفصیلی بتا چکے ہیں کہ جی، انہوں نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ ہمیں ایٹمی ہتھیاروں سے جو ہے محروم کرنا چاہتا ہے، جبکہ اس کو ڈینائی کیا اوباما نے. یقیناً کرنا تھا، انہوں نے کہا جی آپ کی ایجنسیز کی رپورٹ غلط ہے. انہوں نے پھر 14 صفحات کا ایک میمو جو ہے وہ دیا. اس میں انہوں نے اپنے تحفظات کا بھرپور اظہار بھی کیا اور بتایا ہے کہ امریکن پالیسیز کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ غیر مستحکم ہو رہا ہے، جس کا آپ نے بہت تفصیلی تذکرہ فرما دیا پورے پروگرام میں. لیکن ان تمام باتوں کے باوجود ہماری ایجنسیز کی جو آنکھیں ہیں، کان ہیں، سارا کچھ ہونے کے باوجود کیا یہ رپورٹس ہمارے پریزیڈنٹ تک نہیں جاتی؟ کیا یہ ہمارے وزیر اعظم تک نہیں جاتی؟ کیا ہماری جو کابینہ ہے اس تک نہیں جاتی؟ کیوں پھر اس کے اثرات جو ہے وہ نہیں لیے جاتے، اور کیوں جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لیے جاتا؟ اس کا میں جواب لیتا ہوں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. جی ناظرین، ایک چھوٹا سا بریک ہے اور اس سوال کا جواب لیتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.